नाज़रीन, आज जुम्मा 24 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीराबाद थाने के मशहूर ज़माना FIR 762/2023 पर, जिसमें इस वक्त बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि 2 मुर्दे और एक कब्र है। उनमें से किसी एक मुर्दे को ही उस कब्र में उतारा जा सकता है। वो कौन है जो डिफेंस थाने के SHO सब इंस्पेक्टर शौकत अवान को तफ्तीश ज्वाइन करने से रोक रहा है? इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और अंडर ट्रेनिंग DSP उमेर बजारी, जो कि इस वक्त जेर हिरासत है, उनसे मुतालिक जो दूसरे शिकायतों पर IG सिंध के हुक्म पर DIG साउथ जो तहकीकात कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे कि जवार हुसैन SHO गडाब की मुअत्तली के बाद खुद जैकबाबाद के SSP सैयद आमिर शाह की जो लाइन हाजिरी है, क्या वो कोतवाली शहर यानी एडिशनल IG कराची खुद खादिम रिन को एक तरीके से बराह रास्त चार्जशीट नहीं है, उन्हें एक तरह से चार्जशीट नहीं दी गई है, इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। और जवार हुसैन और ख़ुद गुलाम नबी आफरीदी की मुअत्तली के बाद और कितने SHO इस वक्त मुअत्तली के लाइन पर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि 10 से 15 SHO ऐसे हैं जो किसी भी वक्त उनकी भी मुअत्तली का परवाना जारी किया जा सकता है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि आखिर SSU की कमान जो है वो वेस्ट जोन के DIG आसिम कायम खानी से छीन कर एक ईमानदार, उसूल परस और सख्तगीर DIG एडमिन इमरान याकूब के सुपुर्द क्यों की गई? क्या इसका मकसद SSU को तोड़ने के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है या कुछ और? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर जो 54 ब्लैक लिस्ट SHOs की लिस्ट जारी करवाई गई थी, उसको जारी करवाने का मकसद क्या था और उस लिस्ट में शामिल कितने पुलिस अफसरान इस वक्त भी SHO लगे हुए हैं, और जिस एक SHO को इंक्वायरी ख़त्म करवा के SHO लगा दिया गया था, उसे क्यों मुअत्तल करना पड़ा? इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, और जियाले पुलिस अफसरान इस वक्त आताप का शिकार क्यों हो गए हैं, उसकी क्या हकीकत है, और कुछ आज के प्रोग्राम में हम व्यूवर्स के कमेंट्स भी शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कब्र एक है, मुर्दे 2 हैं। ये कहावत मैंने क्यों इस्तेमाल की? तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं नाज़रीन स्क्रीन पर, ये हैं डिफेंस थाने के SHO शौकत अवान, सब इंस्पेक्टर हैं, और ये गुलाम शबीर अवान एक बहुत ही मशहूर इंस्पेक्टर गुजरे हैं कराची पुलिस के। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त हयात हैं कि नहीं, लेकिन वो RI ईस्ट हुआ करते थे। ये उनके भतीजे बताए जाते हैं। बहुत ही ज़ीरक हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही बाशऊर हैं, बहुत ही ज़हीन हैं, और इमरान कुरैशी जो साबिका SSP साउथ थे, उनके बहुत क्लोज थे, उनके बहुत करीब थे। लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल में आ चुके हैं। इतनी मुश्किलात उनके लिए पैदा कर दी गई हैं कि उनके आगे कुआं और पीछे खाई वाली जो है वो सूरत हाल बन चुकी है उनके लिए। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अंडर ट्रेनिंग DSP उमेर तारिक बजारी ने जो गफलत लापरवाही का जो मुजाहरा किया है, एक अच्छे खासे नेटवर्क को सबोताज करने के बजाय उसमें से लूट मार का जो हरकत कर दी है, उसकी वजह से जो है बहुत बड़ी परेशानियां जो है सिंध पुलिस के लिए पैदा उन्होंने कर दी है अपने बचकाना हरकत की वजह से। अब जो लूटा हुआ माल था, वो माल जो है SSP ने या किसी ने जो है वो SHO डिफेंस के हवाले कर दिया था। SHO डिफेंस के कब्ज़े से जो है वो रिकवरी ज़ाहिर कर दी गई। हालांकि कब्ज़े में उनके सिर्फ उनका रोल इतना था कि उन्होंने एक कैरियर का रोल अदा किया कि यहाँ से माल जो है
وہاں انہوں نے پہنچا ہے. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی پوزیشن نہیں بنتی. یہ انہوں نے کیا. اب یہ کرنا ان کا اتنا بڑا جرم بن چکا ہے کہ اب وہ ایک مصیبت میں آ چکے ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں. اب انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے انہیں بلایا جا رہا ہے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. اب ان کے جو بڑے افسران ہیں وہ انہیں اس تفتیش کا حصہ بننے سے روک رہے ہیں، بلکہ انہیں ایک طریقے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے بعد تفتیش کو جوائن کرے. ایسا نہ ہو کہ تم بیان قلم بند کرنے وہاں جاؤ اور تمہیں وہ بٹھا دے، یعنی کہ باضابطہ گرفتار کر لے. اس طرح سے انہیں لالی پاپ دے کر ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ان کا اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس وقت مصیبت ان کے سر آ چکی ہے. میں نے کہا نا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. اب یا تو وہ اگر کسی کا نام نہیں لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پیسے ان کے پاس تھے. وہ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ وہ 412 کے ملزم بنتے ہیں. ڈکیتی کا مال ان کے پاس تھا، حالانکہ ریکوری اس کی نہیں ہوئی ان سے. وہ صرف ایک جگہ سے مال دوسری جگہ تک پہنچانے کا انہوں نے گناہ کیا یا جرم کیا اپنے بڑے افسروں کے احکامات پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام ریکارڈنگ موجود ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں، کہ کس نے انہیں کیا حکم دیا تھا اور کس کا مال میں نے کہاں پہنچایا تھا. یہ ان کے رفقا کہتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا، ان کے رفقا کا یہ بھی ان بڑے افسروں کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے، جو ان سے اس وقت پہلے بھی غلط کام کروا چکے تھے اور اب دوبارہ ان سے غلط کام کروا کے انہیں جو ہے اس مصیبت کے میں ایک طریقے سے اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ پورا کا پورا مقدمہ ان کے متے مار رہے ہیں اپنی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے. یعنی کہ اگر وہ ضمانت قبل گرفتاری کروا لیتے ہیں، اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ جا کے تفتیش کو جوائن کرے اور انہیں وہ سب کچھ بتائیں جو کہ حقیقت پر مبنی تھا. کیونکہ ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ سی ڈی آر سے ثابت ہو جائے گی کہ وقوع کے وقت وہ تھانے میں تھے، موقع واردات پر نہیں تھے. صرف ان کے پاس مال یہ آیا ہے اور یہ مال کس نے دیا ہے. اب انہیں کون روک رہا ہے؟ ایس ایس پی روک رہا ہے سابقہ یا کہ موجودہ ڈی آئی جی. جو بھی انہیں روک رہا ہے اور روکنے کا مقصد وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جانب بڑھنے والی موت کا رخ جو ہے وہ اپنے اس ادنا ایک تابعدار ایس ایچ او کے طرف موڑ رہے ہیں تاکہ ایس ایچ او اس مصیبت کے زد میں آ جائے اور وہ اپنے خود کو بچا سکے. یہ سارا اس وقت کھیل چل رہا ہے. یعنی میں نے کہا تھا نا کہ ایک قبر ہے اور دو مردے ہیں. اب اس میں یا تو ایس ایچ او جائے گا یا پھر ایس ایس پی جائے گا یا پھر ایس ایس پی کا بڑا افسر ڈی آئی جی جائے گا. اس میں سے کوئی ایک جائے گا تو قبر ایک ہے. تو اب اس میں کون اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ اب اگر ایس ایچ او جو ہے شوکت جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کو جوائن کرتے ہیں، یقیناً ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، گرفتار ہو جائیں گے. گرفتاری کے بعد ان کا 164 کا بیان ہوگا. جب 164 کے بیان میں یہ کہہ دیں گے کہ بھئی مجھے یہ تمام چیزیں جو ہے میرے ایس ایس پی نے دی تھی یا میرے ڈی آئی جی نے دی تھی، یا جو انہوں نے وہ انٹری کی ہے روزنامچے میں، جو ان کے پاس پروف ہیں، جو ان کے پاس کہتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں ہیں، تو اس کی صورت میں تو وہ لوگ براہ راست ملزم بن جائیں گے ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے. اب یہ سوچنا جو ہے خود ایس ایچ او شوکت عوان کا اپنا کام ہے. ان کا اپنا کیریئر جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. انہوں نے وہی کرنا انہیں چاہیے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے انکوائریاں اور شروع کروا دی گئی ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ سے. اس میں ایک ریٹائرڈ فوجی کے گھر پر بھی جو ہے اسی طریقے کا ایک واردات کروائی گئی تھی. خود انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی اور ان کے اسکواڈ نے. وارداتیں تو کوئی 15-20 ہیں، ساؤتھ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، باقی ڈسٹرکٹ میں بھی ہو چکی تھی. اور میں اپنے پچھلے پروگرام میں بہت پہلے اس کا تذکرہ شد و مت سے کر چکا ہوں، لیکن اس وقت میری خبروں پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور اب جب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے تو اب جا کے یہ تمام کے تمام ان معاملات پر جو انکوائری شروع کر دی گئی ہے. یہ تو ایک ریٹائرڈ فوجی کے گھر میں ڈکیتی انہوں نے کی. اگر کوئی حاضر سروس بھی ہوتا نا تب بھی جو ہے اس انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. میں ابھی بھی جو ہے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے.
آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ اس سارے کے سارے معاملے میں جو ہے وہ مخلص ہیں. آپ کی نیت پر شبہ نہیں کیا سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ پولیس سے جو ہے اس طرح کے گن کا صفایا ہو, وردی والے ڈاکوؤں کا کلا کما ہو. یہ آپ کی خواہش ہے, یہ آپ کی چاہت ہے, یہ آپ کا ارادہ ہے. کیونکہ ڈاکوؤں کے خلاف تو پولیس کارروائی کرنے سے عاجز آ چکی. خود پولیس اصل ڈاکوؤں کے خلاف تو کارروائی کرنے سے رہی. اب پولیس والے اگر خود بھی ڈاکہ زنی کی وارداتیں کریں گے تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ پولیس پر کیسے لوگ اعتبار کریں گے؟ یہی آپ کی پریشانی ہے, اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کیس کو جو ہے ایک مثالی کیس بنانا چاہتے ہیں سندھ پولیس کی تاریخ کا. آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آپ جن لوگوں سے یہ کام لینا چاہتے ہیں وہ لوگ آپ سے زیادہ اپنی پوسٹنگوں سے, اپنی نوکریوں سے اور اپنے مفاد سے مخلص ہیں. پولیس فورس سے مخلص نہیں ہے, نہ آپ سے مخلص ہے. تو وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کی انکوائریاں کریں گے, اور ان کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ اس موزور اور با اثر ترین ڈی ایس پی کے خلاف جتنی ہلکی ترین کارروائی ہو سکے وہ کی جائے. یعنی کہ انہیں محض صرف اور صرف اس انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزارا جائے اور اس کے بعد انہیں کلین چٹ دے دی جائے. اس کے علاوہ اس تفتیشوں کا حاصل ضرب حاصل جمع اور کچھ نہیں آئے گا. میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ کس طریقے سے اس ایف آئی آر جو 762/2023 کا میں نے تذکرہ کیا اس کو ڈیمیج کیا گیا. وہ ڈیمیج خود بخود اتفاقیہ نہیں, وہ ڈیمیج کرنے کے لیے بڑے بڑے دماغوں کو اکٹھا کر کے اس کا استعمال کیا گیا. اب سب سے بڑی جو اس میں خامی تھی, میں پروگرام میں کل بھی کہہ چکا تھا, پرسوں بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک ملزم کا نام, یعنی خود قائم خانی جو ڈی آئی جی کی انکوائری میں جو ہے فیضان ہے ملزم, اور وہاں پر ایف آئی آر میں آپ نے اس کو فرحان کر دیا. یعنی کتنا بڑا فرق کر دیا آپ نے. اس ملزم کو کلین چٹ دے دی جو کہ اس ڈی ایس پی کا رائٹ ہینڈ تھا, اس کا گن مین تھا, جو کہ تمام وارداتوں میں اس کے ساتھ ملوث تھا. اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ طوطی کی طرح بیان کرے گا, وہی گواہ بن جائے گا اپنے ڈی ایس پی کے خلاف. تو آپ نے اس گواہ کو جو ہے وہ اس کو آپ نے کلین چٹ دے دی اس دانستہ غلطی کے نتیجے میں. تو ظاہر ہے جس نے ایف آئی آر غلط درج کی ہے تو اس کو آپ پولیس رول کے تحت ڈسمس کر سکتے ہیں. اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے اس میں جو ریکوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے جو ہے ایس ایچ او ڈیفینس کو دیے, تو ایس ایچ او ڈیفینس نے مدعی مقدمہ کو واپس کر دیا. یہ غیر ضروری باتیں تھی جس کا ایف آئی آر میں لایا جانا سمجھ سے بالا تر ہے. وہ ایف آئی آر میں اس کا تذکرہ کرنے کا سیدھا مقصد جو ہے ڈی ایس پی کو ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے. ڈی ایس پی کے خلاف جو ثبوت تھے وہ آپ نے ضائع کر دیے اس طرح کے ایف آئی آر کے اندراج کی شکل میں. رفعت مختار راجہ صاحب جس طریقے سے ایف آئی آر کا یہ حال کر دیا, وہی حال جو اب دوسری انکوائریاں آپ جن لوگوں سے کروا رہے ہیں وہ اس انکوائریوں کا بھی وہی حل کریں گے. جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ آپ کو کسی بھی صورت میں ملنے والا نہیں ہے. میں انتہائی دڑے کے ساتھ بڑے بے باک انداز میں جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات پر قائم رہوں گا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو لوگ اس وقت انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں, ان کی اپنی کچھ کمزوریاں ہیں, ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں. آپ وائسرائے بن کر یہاں آئے سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے, آپ نے اپنا پیریڈ گزار کے یہاں سے چلے جانا ہے. وہ جن لوگوں سے آپ یہ کام لینا چاہتے ہیں ان کا اوڑھنا بچونا جو ہے وہ سندھ پولیس سے ہی ہے. ان کی جڑیں یہاں پر بہت زیادہ گہری ہو چکی ہیں, ان کے کاروبار یہاں پر چل رہے ہیں, ان کے اور مالی مفادات یہاں سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک انکوائری کی وجہ سے اپنے مالی مفادات کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر دچکا پہنچانے کی غلطی نہیں کریں گے. سب کو معلوم ہے کہ یہ جو موزور ڈی ایس پی ہے اس کی شاخیں کہاں جا کر لگتی ہیں, سب کو پتا ہے. اور سب کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ 2 مہینے بعد جو ہے جب الیکشن ہوں گے 8 فروری کے بعد انہی کی حکومت آ جائے گی, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لہٰذا وہ اس موزور ڈی ایس پی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں, اس سے الجھنا نہیں چاہتے ہیں. وہ اس کے سہولتکار تو بن سکتے ہیں, اس کو اس کے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے
منطقی انجام تک پہنچانے کا ذمہ وار نہیں بن سکتے. وہ یہ گناہ، یہ جرم کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے کہ جس کے بعد انہیں سندھ پولیس میں سر چھپانے کو کوئی جگہ نہ ملے. وہ یہ کام نہیں کریں گے. یہ وہ مجبوری ہے، یہ وہ کمزوری ہے راجہ رفعت مختار صاحب جو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ جاتے تو آپ ان سے اس طرح کی امیدیں نہ باندھتے ہیں. آپ انہیں اپنی طرح کا سپہ سالار سمجھتے ہیں. آپ انہیں اپنی طرح کا، یعنی کہ پولیس کا حلف جس طرح آپ نے لیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کا حلف اٹھا چکے تو یہ پولیس فورس سے مخلص ہوں گے، اس کے لیے جان دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا، میں نے کہا نا کہ مفادات جو ہے وہ وابستہ ہے، ان کے جو ہے سارے مفادات ان کے یہاں پر ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے مفادات سے زیادہ مخلص ہیں پولیس فورس کے مقابلے میں. تو یہ ان کی مجبوری ہے، لہٰذا آپ ان سے کچھ زیادہ امیدیں نہ باندھیں. اب یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمیر بجاری ہے جو بہت سارے سنگین وارداتوں میں ہے ڈکیتی کی، لیکن یہ کلین چٹ مل جائے گی، اور یہ نہ آپ انہیں نوکری سے بھی نہیں نکال سکتے. یہ بھی میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کروں. خدا نخواستہ میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں، نہ میں اس کا حامی ہوں. میں بالکل، میرے جذبات اور میرے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ آپ سے بڑھ کر ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے ہی اس کے خلاف جو ہے پروگراموں کا سلسلہ شروع کر کے ان کے گناہوں نے کردار کو جو ہے میں نے بے نقاب کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی، لیکن مجھے بھی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے ویور اسی قسم کے تبصرے اور اس قسم کے کمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میرے چینل پر آ کے کریں، جس پر میں آج پروگرام کے آخر میں بات کروں گا. تو ان سے آپ کو یہ جو جن پتوں پر آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ پتے آپ کو ہوا تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتے. آپ کتنا بھی ان کو کہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بڑے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں. اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، لیکن اگلے حصے پر جانے سے پہلے، اور چارج شیٹ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایک طرح سے دے دی گئی ہے ایس ایچ او زوار حسین اور جیکب آباد کے ایس ایس پی عامر عباس کے لائنری کی شکل میں، اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو پولیس افسران جو ہے وہ اس وقت بھی اس دھوکے میں ہیں کہ فروری کے الیکشن میں سابقہ حکمراں پارٹی دوبارہ جیت جائے گی اور خود ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کے چچا ایک بار پھر ڈیفیکٹیو سی ایم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے حساب سے وہ احمقوں کی جنت میں ہے، وہ غلطی پر ہیں. ایسا نہیں ہوگا. حالات بدل چکے ہیں. سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہونے جا رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. ان پولیس افسروں کو جو کہ سندھ پولیس میں جیالے کے نام سے مشہور، اس میں سپاہی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی کے رینک کے افسران شامل ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ جو میری جو باتیں ہیں اسے کان کھول کے سن لیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ جام صادق کے دور کی یاد تازہ کرنے کا باعث بننے جا رہا ہے. تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جام صادق کی. جام صادق بھی نہ رہا، آفتاب نبی بھی نہ رہا، سلیم اختر صدیقی بھی نہ رہے، فورس میں زندہ ہیں، فورس میں نہ رہے. اسی طریقے سے خود امتیاز شیخ بھی نہ رہے، اب وہ بیوروکریٹ. اسی طریقے سے سمیع اللہ مروت بھی نہ رہے. لیکن ان سے بڑھ کر لوگ آئیں گے نئی حکومت میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے. تو اب جو لوگ اس امید میں بیٹھے ہیں اور اس امید میں اپنی وفاداریاں جو ہے پیپلز پارٹی سے نبھا رہے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے اس کو انویسٹمنٹ کا نام دے رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سندھ پولیس میں اپنی آنے والی پوسٹنگوں کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، تو وہ ایک طریقے سے احمقوں کی جنت میں ہے. اب اس کے مقابلے میں جو ہے وہ میں عاصم قائم خانی جو ڈی آئی جی ہیں ویسٹ کے، پروگرام میں کل پرسوں بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو مقدمہ 762/2023 جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کی انکوائری کرنے والے عاصم قائم خانی تھے. انہوں نے جس قسم کی انکوائری کی اس پر جتنا بھی اس کا ماتم کیا جائے تو کم ہے. انہوں نے، میں نے کہا، 3 گھروں کو خوش کیا تھا. 3-4 جگہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی. پیپلز پارٹی میں بھی انویسٹمنٹ کی، دوسرے جو ان کی اپنی جماعت ہے وہاں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور خود
مدعی مقدمہ سے بھی انویسٹمنٹ کی اور یہاں پر آئی جی کو بھی انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن ایف آئی آر کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ایف آئی آر کو انہوں نے ٹریفک کا چالان بنا دیا اور انہوں نے پوری طریقے سے مبینہ طور پر سہولت کاری کا کردار کیا۔ اس سارے گیم میں جو ہے سب سے زیادہ جو فائدے میں رہے وہ عاصم قائم خانی رہے۔ کہتے ہیں نا چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا، دونوں طرف کھیلا انہوں نے، اور کامیابی ہی کامیابی ان کے حصے میں آ چکی ہے۔ ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے، لیکن ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ میرے حساب سے خسارے کی انویسٹمنٹ ہے۔ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں نے دوبارہ حکومت میں آنا نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی انویسٹمنٹ سے کیا فائدہ جو کہ خسارے کی ہو۔ تو یہ جو اب اس وقت جو ہے ایک ہاتھ آئے ہوئے ڈاکو کے ساتھ جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو دوسرے شواہد اتنے سامنے آ چکے ہیں، ان شواہد کو جس طریقے سے توڑا مروڑا جا رہا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ملزم کو فائدہ ہوگا اور پولیس کو جو ہے نقصان ہوگا۔ پولیس افسر بن کے جو لوگ پولیس کو نقصان پہنچاتے ہیں، میں انہیں جو ہے پولیس کا میر جعفر اور میر صادق نہ کہوں تو کیا کہوں۔ بہرحال صورتحال وہ نہیں بننے جا رہی جس کے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں، صورتحال وہ بننے جا رہی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ تھا چارج شیٹ کا۔ خادم رند کو جو ہے وہ اس کو میں چارج شیٹ سے تشبیہ دے رہا ہوں، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ان کے بازو ہیں۔ پہلا بازو جو تھا وہ زوار حسین ایس ایچ او گڑاب، 15-20 سال کے تعلقات یو این مشن کے یہ ساتھی ہیں۔ اس کے بعد سے جو ان کی جوڑی مشہور ہوئی سندھ پولیس میں وہ سب کے سامنے ہے، یعنی کہ چولی دامن کا ان کا ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ زوار حسین کو ہوا، یعنی اپنی 23 سالہ پرانی سزائیں بھی جو ہے انہوں نے اپنے یار، اپنے لنگوٹیے، اپنے دوست، اپنے ہم پیالہ ہم نوالا یعنی زوار حسین نے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے چٹکی بجا کر جو ہے وہ اپنے 23 سالہ پرانے گناہ جو ہے انہوں نے صاف کروا دیے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کے تعلقات کا، ان کی دوستی کا۔ ان کی سسپینشن، ان کی ریورشن سسپینشن اور اس کے بعد بی کمپنی کا مکی بننا، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے، اور یہ سزا میرے خیال میں جو ہے زوار حسین سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تکلیف جو ہے وہ خود خادم اعلیٰ نے محسوس کی ہوگی۔ اب یہ پہلی تکلیف کے جو درد تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اس سے بڑا تکلیف، اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑا زخم جو ہے ان کے ایک اور بچپن کے ساتھی، ان کے کلاس فیلو سید عامر شاہ کو جو ہے، جو کہ جیکوباد کے ایس ایس پی تھے، انہیں جو ہے وہ لائن حاضر کر دیا گیا۔ یہ دو ایسی سزائیں دی گئی ہیں، یعنی کہ جو میرے حساب سے جو ہے بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پر حملہ ہے، یہ ان کو ایک طریقے سے چارج شیٹ دے دی گئی ہے۔ 2 تپڑ لگے ہیں ان 2 آرڈروں کی شکل میں۔ پولیس کے قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ خود خادم اعلیٰ کو بھی یہ ایک نوشتہ دیوار ہے جسے پڑھنے کی انہیں ضرورت ہے کہ ان کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یا 15 30 15 میں ہی کام ہو جائے گا، 30 تک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جا رہے ہیں اور پنجاب سے کوئی نیا مہمان آ رہا ہے کوتوالے شہر بننے کے لیے، یہ میری بریکنگ نیوز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج مجھے کسی ویور نے کہا، بلکہ کسی پولیس افسر کا یہ وائس میسج مجھے آیا جو کہ میں پروگرام میں شامل نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا بھی کہ یہ تو ایسے پولیس افسر ہیں کہ ان کے لیے خود سندھ سے تعلق رکھنے والے 2 بہت اچھے آئی جی صاحبان، ایک اے ڈی خواجہ کا انہوں نے ذکر کیا، ایک خود مشتاق مہر کا، کہ ان کی جانب سے تمام ماتحتوں کو یہ حکم تھا کہ رات 8 بجے کے بعد ان کی جانب سے جو بھی آرڈر آتا ہے ان کے ماتحتوں کو وہ اس آرڈر پر کسی بھی صورت میں عمل درآمد نہ کریں، کیونکہ اس وقت ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ مشہور ہے، اور حیدرآباد میں جاتے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دیا تھا، اس کو میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ان سے متعلق کسی حساس ادارے نے اسی قسم کی کوئی بڑی لمبی چوڑی رپورٹ بھی بھجوائی، اور وہ رپورٹ نہیں توپ کا گولہ ہے، وہ ان کا کام
تمام کر دے گا. وہ رپورٹ کے نتیجے میں یہ اس وقت جاری. کتنا زیادہ اعتماد رفعت مختار راجہ صاحب نے اپنی سادگی میں جو ہے وہ ان پر کیا تھا، اور کتنا زیادہ اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ عامر کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی اپنے دوست کی جیکب آباد میں، یہ جانتے ہوئے کہ یار یہ جو ہے یہ اس اہم ترین منصب کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ اس کو نواز رہا تھا کیونکہ کبھی ان کو ضلع کی پوسٹنگ ملی ہی نہیں، تاکہ وہ بھی جو ہے اپنی سروس کے آخر میں کچھ 8-10-20 کروڑ روپے کما کے جائے. کیونکہ وہ کماؤ پوچھ جگہ پر تھا جہاں پر یعنی کہ ایک مہینے کے جو ہے 5 کھوکے مل جاتے ہیں. 2-3 مہینے تو اس نے گزار دیے، تو ان کی کمر تو سیدھی ہو گئی. یعنی کہ اتنا بڑا جو ہے نقصان پہنچایا سندھ پولیس کو اور خود اپنے مہربان آئی جی کو. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو میں نے کہا نا یہ چارج شیٹ ان کو دے دی گئی ہے ان 2 پوسٹنگوں کی شکل میں، ان 2 پولیس افسروں کے ٹرانسفر کی شکل میں. اچھا، اب یہ جو ایس ایچ او زوار حسین کو سسپینڈ کیا گیا، معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا. یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ کارروائیاں رکیں. 20-22-25 ایس ایچ او اس وقت گاجر مولی کی طرح سے کٹنا شروع ہو جائیں گے 2-4-5 دنوں میں. سب لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو نصیر تنولی صاحب بیٹھے ہوئے خوشی بغلے بجا رہے ہیں، دوسرے جو وہاں بیٹھے ہوئے سچل میں بیٹھے ہوئے، جو فیروز آباد میں بیٹھے ہوئے جو بغلے بجا رہے ہیں، اب ان کے آنسو بہانے کا وقت آنے والا ہے. ماجد علوی صاحب جو 35 لاکھ روپے دے کے ابھی ایس ایچ او لگے ہیں، وہ بھی تیاری کر لیں بی کمپنی جانے کے لیے. یہ جو کچھ اور ایس ایچ او لگے ہیں خود زوار حسین کی مہربانی سے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پینٹیں جو ہے وہ سخت کر دیں. ان کے پریڈوں کا وقت جو ہے اب آ رہا ہے. یہ سب کے سب اس وقت جانے کی تیاریاں کر لیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا. غلام نبی آفریدی کو معطل کر دیا گیا ہے. وجہ کچھ اور ہے، لیکن اب فی الحال ہم یہی کہتے ہیں کہ غلام نبی آفریدی بھی جو ہے زوار حسین کی لائن پر ہی چلے ہیں، تو ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا. گارڈن تھانے کے ایس ایچ او کو بھی کر دیا گیا، اور 20-22 ابھی اور لائن پہ لگے ہوئے، وہ سب ایک ایک کر کے جو ہے وہ سسپینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب اسی میں جو ہے ایک سسپینڈ کیا ہے خود گلبہار تھانے کے، اس اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایس ایچ او کو نوید سومرو کو. نوید سومرو کا جرم، نوید سومرو کا گناہ یا ان کا قصور کیا ہے؟ قصور ان کا یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ سے جا کر ملتا ہے، اور ان کی معطلی اور ناظم راؤ کی معطلی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. راؤ ناظم کی معطلی تو خود ظاہر ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کی تھی. وہ کیماڑی ٹاؤن کے راؤ اسلم کی رپورٹ کے نتیجے میں، جہاں سے انہوں نے ایک رمضان نام کے چھالیا کے اسمگلر کو پکڑا تھا. ان کا بیان ہم اپنے پروگرام میں چلا چکے ہیں. اس کے بیان کی روشنی میں کہ وہ لائن چلا رہا تھا خود ایس ایچ او منگو پیر، اور 50,000 روپے فی گاڑی کے اپنے ڈی آئی جی کو دیا کرتا تھا. اس جرم پر، اس انکوائری کی رپورٹ پہ وہ سسپینڈ ہو گئے. لیکن ڈی آئی جی کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس تمام تر کھیل میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے شکایتیں کی ہیں خود ہوم منسٹر سے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی سے، اور خود آئی جی سندھ سے. اس کے نتیجے میں ان کا سب سے قریبی مہرہ جو ہے وہ معطلی کا شکار ہوا. ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ تو لینا تھا، چبھن تھی، اس چبھن کو کیسے نکالا جائے. اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر نوید سومرو کا کیس ان کے ہاتھ لگا، کسی وکیل کے بھائی کا پھڈا ہوا جو کہ بالکل جینون تھا. اس میں کوئی قصور نہیں تھا نوید سومرو کا. لیکن چونکہ اب انتقام کی آگ کو آخر اس کو بجھانا تو ہے نہ کچھ کر کے، پھر قدموں کی ٹھوکر بنا کے جو ہے نوید سومرو کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کی سسپینشن میں خود فیصل عبداللہ چاچڑ کی خاموشی ماننی خیز ہے. یہ تو تھا گلبہار تھانے کے ایس ایچ او کی معطلی کا. ہم بات کریں گے جو 54 ایس ایچ او کی جو بلیک لسٹ جنہیں کیا گیا تھا. اب ضابطہ فوجداری کی دفعہ 54 جو ہے اس میں آپ کسی مشتبہ کو جو ہے وہ حراست میں رکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے تک. اس کے بعد آپ چھوڑ سکتے ہیں. قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے
54 पुलिस अफसरों को, साबिका एसएचओस को इसी ज़ाब्ते में जो है बांध के रखा था कि यार ये ब्लैक लिस्ट है। एक ब्लैक लिस्ट की तलवार उनके सरों पर लटका दी थी। उसके बाद खानापुरी के लिए जो है वो शोकास नोटिस जारी कर दिए थे। अब इन 54 साबिका एसएचओस में से 4 ऐसे खुशनसीब थे कि जो 2 तो उस लिस्ट में शामिल थे, बल्कि 4 शामिल थे। 2 तो शामिल होने के बावजूद कराची में ही एसएचओ लगने में कामयाब हो गए। पहले से लगे हुए उन पर इस ऑर्डर का या इस लेटर का इतलाक ना हो सका। एक तो खुद दरख्शां थाने के एसएचओ जो हैं, क्या नाम है इनका, उनका नाम आ जाएगा जहन में, वो हैं। और दूसरे जो है एक गुलशन मेमार के जो एसएचओ हैं वकार कैसर, ये हैं। और एक एसएचओ लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि फर्रुख हाशमी हैं वहाँ पर जामशोरों में, और एक एसएचओ लगे हुए हैं यहाँ पर मीरपुर खास में जो है वो खालिद अब्बासी। ये 4 तो लगे हुए हैं लिस्ट में, 2 कराची से बाहर और 2 कराची में ही लगे हुए हैं। ये दरख्शां थाने के एसएचओ का नाम बिल्कुल मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है। तो ये 4 तो लगे हुए। 5वां जो इसमें था वो गुलाम नबी मेमन जो है वो इंक्वायरी को फेस करने के बाद उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी, गुनाह उनका जुर्म नहीं था, उन्हें फिर बाद में एसएचओ लगा दिया गया सुपर हाईवे, जहाँ से उन्हें आज एक नाकर्दा गुनाह के एवज जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। उसकी पूरी दास्तान है मेरे पास, लेकिन मुझे किसी ने मना कर दिया कि फ़िलहाल इसको अभी प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 54 एसएचओ थे, जिसमें से अब रह गए हैं, क्या नाम है, एक दोबारा सस्पेंड हो गया, 4 इस वक्त लगे हुए हैं। तो 50 एसएचओस या 49 जो एसएचओस हैं, इन्हें ब्लैक लिस्ट करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? जाहिर है कि इनसे सिर्फ रोकड़ा लेना था। ये खुद मिस्टर सबूर जो हैं, जो कि बहुत ही कटिंग मास्टर जिसको कहते हैं, कि कैसे किसको कैसा काटा जाए, ये बड़े अफसरों को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। तो ये उन्हीं का मशवरे का नतीजा था कि इन सबको ब्लैक लिस्ट कर दो, फिर एक एक बंदा जो है आपसे कम से कम 10-10 लाख में कटेगा, 10 से 15-25 लाख में, 10 लाख में कटेगा। और कटने के बाद एसएचओ लगाने के इनसे मजीद 15 से 25 लाख ले सकते हैं, यानी कि एक एसएचओ आपसे 35-30 लाख में कटेगा। इस तरीके से ये 54 एसएचओ जो कम से कम ये 8-10 खोखों का गेम है। ये सब्ज़बाग दिखा के जो है वो कोतवाल शहर से ये काम करवाएगा। इसकी इत्तला भी जो है सिंध पुलिस के आईजी के पास है। तो नाज़रीन, अब जो हम चलते हैं, हमारा प्रोग्राम का जो बहुत ही स्पेशल ख़ास हिस्सा है, वो मैं उन पुलिस अफसरों की, जियाले पुलिस अफसरों की आंखें खोलने के लिए एज अ मिसाल के तौर पर उनको बताना चाहता हूँ कि वो किसी धोखे में ना रहे, वफादारियाँ, इन्वेस्टमेंट गलत जगह ना करें। एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन को तब्दील कर दिया गया था। तब्दीली की वजह क्या थी? उनको एक हुक्म दिया था आईजी की जानिब से कि ये जितने भी आपके पास जो आपने नफरी दे रखी है गार्ड्स बिलाउल हाउस को, यानी कि 5-10 बिलाउल हाउस आपके हैं कराची, अंदरून सिंध समेत, 6,500 के जो कमांडोज हैं वो इनके पास ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो वो आप इनसे क्लोज कर दें। ये ऑर्डर उनको कोई 25 दफ़ा कहा गया था ज़बानी, लेकिन उन्होंने जो है वो हस्बे रिवायत आईजी सिंध की बातें सुनी अनसुनी कर दी। यानी कि कभी भी जो है वो मकसूद मेमन ने आईजी को खातिर में नहीं लिया, वो अपनी ज़ात में खुद ही आईजी सिंध थे, तो लिहाजा कभी भी आईजी को वो सीरियस नहीं लिया करते थे, माँ सिवाय एक आईजी मुश्ताक महर के, जिन्होंने सीख की तरह सीधा किया था, क्योंकि उन्होंने 2-4 बड़ी मरबूत रिपोर्टें इनकी ऐसी भिजवाई थी इस्टेब्लिशमेंट में कि उन रिपोर्टों के नतीजे में इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी, जिसका अंदाज़ा, जिसका इल्म बाद में खुद उन्हें हो चुका था। लिहाजा वो उनसे घबराया करते थे। अब ये दूसरे ऐसे आईजी आए हैं जिन्होंने जो है वो उनकी पेंट और ढीली और गीली कर दी, यानी उन्हें दूध में से मक्खी की तरह से निकाले बाहर कर दिया। ये कारनामा जो है ये इस रिफत मुख्तार राजा के सर जाता है। तो उनकी तब्दीली के बाद जो है वो टास्क या वो जो कमांड जो है वो आईजी ने ये जान करके, ये जो डीआईजी आसिम कायम खान ये थोड़े सख्तगीर हैं, थोड़े से मुलाजमीन के लिए कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर नफ़रत पाई जाती है और ये इंतकामी कार्रवाई या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करते, ख़ास तौर से मुअत्तली और डिसमिसल की शक्ल में। तो उन्होंने कहा कि ये टास्क इन्हें दो, तो ये अपना काम अच्छे तरीके से
سر انجام دیں گے. یہ ان کو پھر دھوکہ ہو گیا تھا آئی جی صاحب کو. آئی جی صاحب نے انہیں لگایا لیکن 15 دن گزر کے کوئی ٹھس سے مس نہیں ہوا. جو سسٹم چل رہا تھا وہ چل رہا تھا. پیر جی وہاں کے ڈی آئی جی بنے ہوئے تھے, فاروق وہاں کے ڈی آئی جی بنے ہوئے تھے, اور شبیر جو ایم ٹی او ہے وہی ایک طریقے سے ڈی آئی جی کے اختیارات استعمال کر رہے تھے. کاغذوں میں تو کمانڈ جو ہے وہ عاصم قائم خانی کے پاس تھی, لیکن عملاً وہ لوگ کام کرتے. وہی ظالمانہ نظام جو ہے, وہی فرعونیت, وہی رعونیت, وہی نمرودیت جو ہے وہاں پر چل رہی تھی. وہی کٹنگ چل رہی تھی, کہنے میں میس کٹنگ 10,000 لی جا رہی تھی. وہی جو ہے باکسروں کے ذریعے شکایت کرنے والے پولیس والوں کی پٹائیوں کا سلسلہ چل رہا تھا. اطلاعات بدستور جو ہے وہ آئی جی کو اپنے ہمراز رائیوں کے ذریعے ملتی رہی, جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی نے کمانڈ چینج کر دی. اور جو اس بندہ ناچیز کی جانب سے جو مشورے دیے جا رہے تھے, گائیڈ لائن جو دی جا رہی تھی کہ 2 ہی آپ کے پاس ڈی آئی جی ہیں پورے سندھ میں جن سے آپ کوئی ڈنگ کا کام لے سکتے, جن پر آپ آنکھ بند کر اعتبار کر سکتے ہو. 2 ہی ہیں آپ کے, ایک عمران یعقوب صاحب ہیں اور ایک دوسرے جو آپ کے ڈی آئی جی اس وقت میرپور خاص ہیں, تنویر عالم اوڈو. تو اس میں آئی جی نے ہمارے سجیشن سے اتفاق کرتے ہوئے عمران یعقوب کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایس ایس یو کا چارج دے دیا, اور اطلاع یہی ہے کہ ان کا نام بھجوایا گیا ہے خود اپروول کے لیے کمیشن میں, الیکشن کمیشن, وہی پکے ڈی آئی جی ہو جائیں گے. ایک اچھے ڈی آئی جی ہیں, جس طرح انہوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کا قبلہ درست کر کے وہاں سے وہاں کے زنگ آلود گن کو نکالا تھا. اب یقیناً وہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا آپریشن کریں گے, اطلاع یہی ہے. تو اب یہ جو تبدیلی ہوئی یہ نوشتہ دیوار ہے ان جیالے پولیس افسروں کے لیے کہ معاملہ سیریس ہو چکا ہے. یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہو رہی ہے. ماضی میں یہ بلیک میلنگ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ایک ڈی آئی جی کو ہٹا کر ان سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا مرکزی حکومت کو, تو ان کو تنگ کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے ان کے کسی ایک دم پر پیر رکھ دیا تھا. جب وہ چیختے تھے, جب وہ مسائل حل ہو جاتے تھے, پیچ اپ ہو جاتا تھا سیاسی, تو وہ پھر آرڈر واپس ہو جاتا تھا. لوگ پولیس والے گھبراتے تھے کہ بھئی ہم وفاق کا کیوں کوئی کام مانیں, ان کے تو آپس میں دوستی ہو جائے گی, ہم خامخواہ 2 ہاتھیوں کی جنگ میں پھنس جائیں گے. وہی لوگوں کے ذہن میں ہے پولیس والوں کے کہ یہ ان کی آپس کا جو یہ ہنی مون چل رہا ہے, یہ کسی وقت بھی جو ہے ختم ہو جائے گا, تو پھر ہم اس میں پھنس جائیں گے. لہٰذا وہ اتنا بڑا رسک, اتنا بڑا جوا کھیلنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب سچویشن وہ نہیں ہے. میں بار بار دعوے سے کروں, میں ثابت کروں کہ یہ جو عمران یعقوب کو جو یہاں لگایا ہے, اس سے پہلے قاسم قائم خانی کو لگایا تھا. بھائی صرف تبدیل کرنے کا مقصود میمن کو تبدیل نہیں کرنا تھا, مقصد تبدیلی کا اس ساری سچویشن کو تبدیل کرنا ہے. وہ گارڈ ان سے واپس دینے, گارڈ اب تک واپس کیوں نہیں دیے گئے؟ اب میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج ان کا آرڈر ہو چکا ہے. 72 گھنٹوں میں جو ہے یہ 6,500 جو نفری ہے, جو گارڈ ہے, یہ بلاول ہاؤس سے اور خود آصف الزرداری ہاؤس سے, فریال تالپور ہاؤس سے, پیپلز ہاؤس سے, سب جگہ سے یہ وڈرا ہو جائیں گے. میں یہ پیشگی خبر دے رہا ہوں, بریکنگ نیوز. اور ڈی آئی جی موصوف نے جو ہے 13,500 کی جو نفری ہے ڈپلائمنٹ ان کی مانگ لی, رپورٹ مانگ لی کہ کون کہاں پر ڈیوٹی اس وقت کر رہا ہے. ناظرین میں بتا چلوں, میں کل اس پر جو ہے ہفتے والے دن پروگرام کروں گا کہ اس ایس ایس یو کو کیوں توڑا جا رہا ہے, اس کے توڑنے کی وجوہات کیا ہے, ماضی میں کس طرح ہوا تھا, اور ماضی اور حال کو ملا کر میں جو ہے ایک بہت ہی خوفناک پروگرام جو ہے ہفتے والے دن کروں گا. یہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. لیکن اب یہ بتاتا میں چلوں کہ یہ جو عمران یعقوب آ چکے ہیں, عمران یعقوب جو ہے یہ اب خیر منائیں. پیر مظفر اقبال عرف پیر جی صاحب, آپ شبیر صاحب آپ تیاری پکڑ لیں, فاروق صاحب آپ تیاری پکڑ لیں. جو کام نسیم سب انسپکٹر نے کیا, کاش کہ آپ لوگ کرتے تو آپ اس وقت اس آتاب کا, اس مشکل کا, اس تکلیف کا شکار نہ ہوتے. اب آپ لوگوں کو جو ہے بہت کچھ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ گراؤنڈ پہ رہے. اگر آپ 9-2-11 ہو گئے, رفو چکر ہو گئے, ملک سے باہر چلے گئے, تو وہ آپ کی اپنی وہ کمال ہوگا. اگر یہاں رہے میدان میں تو آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آپ کو مقصود میمن پیچھے کھڑے وہ آپ کو بچائیں گے. نہیں, اب وہ خود کو بچا لے تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ سچویشن تبدیل ہو چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں.
اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سندھ میں جام صادق کے دور کو ریپیٹ کرنا ہے، جام صادق کا دور واپس لایا جا رہا ہے۔ یہی یقین دہانی کروانے کی صورت میں ہی دوسری تمام جو اینٹی پیپلز پارٹی جماعتیں تھی وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی اس وقت ہو چکی ہیں، اور سندھ کی زمین جو ہے اس سے زیادہ زرخیز زمین پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف کراچی اور سندھ کے اندر سندھ یہ ان کے لیے ایک کھلا میدان ہے اپنی نشستوں میں جو ہے جعلی طریقے سے اضافہ کرنے کا، جس کے لیے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو قربانی کا بکرا اس وقت بنانا پڑ رہا ہے۔ جعلی پولیس افسروں، یہ میں آپ لوگوں کو اس وقت آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ آئی جی جس قسم کے احکامات آپ لوگوں کو دے رہا ہے، اس احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں، انہیں جو ہے وہ اندھیرے میں نہ رکھیں، اور کسی اچھے آنے والے کل کے دھوکے میں جو ہے وہ اپنے حلف سے غداری کے مرتکب نہ ہو۔ عمیر طارق بجاری کی جو انکوائریاں جن کے پاس ہیں وہ کان کھول کے سن لے کہ انہوں نے جو ہے وہ انکوائریاں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ انہیں 762/2023 کی ایف آئی آر کی طرح سے انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے بچانے کی غلطی نہیں کرنا ہے۔ آئی جی آپ لوگوں سے بہت زیادہ اور اچھی امیدیں باندھے ہوئے، خدا را ان کے امیدوں کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اب اس سے قبل کہ جانا چاہوں، یہ ایک اور تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھیں ناظرین اسکرین پر۔ کہتے ہیں نا، میں بار بار مجھے شرم آتی، کہتے ہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے۔ دوسری بار جو ہے شعیب جو ہے وہ پریڈی تھانے کے ہیڈ مورر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے، کون سی ایسی یعنی کہ ان پہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ پریڈی کے علاوہ کہیں نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لیے گئے وہاں پر کلفٹن لگ گئے، اس کے بعد اب یہاں پر آ گئے۔ پہلے 3 سال یہاں پر رہے تھے، پہلے تو یہ تھا کہ انہیں فروخ بشیر نے لگایا ہے۔ اب فروخ بشیر تو سیٹ پہ نہیں ہے نا، اب تو وہ خود کونا کانچے میں اپنی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے، کسی وقت ان کا بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سب سے ٹاپ پہ لسٹ میں ان کا نام ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے نام بتائے تھے 6 ڈی آئی جیز کی، یہ میں نے ہوا میں بات نہیں چھوڑی تھی۔ فروخ بشیر جا رہے ہیں، یہ آپ کے کاشف جا رہے ہیں، حافظ کاشف جو ہے اپنا سی پیک والے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے۔ اس شرجیل جا رہے ہیں، پیر محمد شاہ جا رہے ہیں، یہ آپ کے جا رہے ہیں، خود ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی جا رہے ہیں، یہ سب ٹرانسفر ہیں۔ مقدس حیدر بھی جا رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس میں۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تو بہت لمبی چوڑی لائن ہے۔ اب ساؤتھ میں یہ ایس ایس پی کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ شیراز نذیر سے کہا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے نہیں لگنا ہے۔ زبیر نذیر سے کہا، انہوں نے کہ میں نہیں لگنا ہے۔ بھاگ دوڑ کون کریے؟ سواہ عزیز۔ جو لگے گا یہاں پر آنسو بہائے گا، روئے گا۔ کس کس سے ٹکر لوگے؟ کام آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ سے کروایا جائے گا، کہ کس کو کامیاب کرنا ہے، کس کو آپ نے ہروانا ہے۔ یہی کام آپ نے کرنا۔ آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جرم کیوں بڑھ گیا، جرم کم کیسے کرو گے، یہ نہیں پوچھے گا۔ اب پوسٹنگ جو ہے وہ اس معیار کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی کہ کون کتنا زیادہ الیکشن میں کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خیر بات میں کر رہا تھا، یہ شعیب کی پوسٹنگ جو ہے پہلے تو کروایا کرتا تھا فروخ بشیر، اب اس کی پوسٹنگ کس نے کروائی ہے؟ ایس ایس پی ساؤتھ تو کوئی نہیں ہے اس وقت۔ ایکٹنگ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے ڈاکٹر فرخ رضا، کیا انہوں نے پوسٹنگ کی ہے؟ دستخط ضرور ان کے، کیا انہوں نے ڈی آئی جی ساؤتھ کے کہنے پر ان کی پوسٹنگ؟ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج اس وقت چل رہا ہے۔ اب اجازت چاہنے سے پہلے اب ایک خبر میں نے بات تو کی تھی 54 ایس ایچ اوز میں، یہ جو وقار کیسر جو ہے، یہ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے ہاتھ کے چھالے ہیں، آنکھ کے تارے۔ ان کی پوسٹنگ بلیک لسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کرائی ہے، حالانکہ رضویہ تھانے کے ایس ایچ او تھے، وہاں پر بہت بڑا پھڈا ان کا ہو چکا تھا، بہت بڑا بلنڈر ان سے ہو چکا تھا کہ ان کے اپنے پرائیویٹ جو ان کے پاس ایک اسکواڈ تھا، ان کی فائرنگ سے ایک بے گناہ شخص جو ہے ان کو گولی لگی، جس کو ڈاکو سمجھ کے گولی ماری، حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا، اس کی ریڑھ کے پر گولی، اڈی پر گولی لگی، اور وہ زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ 50 لاکھ کا خرچہ تھا ان پر، ان سے مانگے تو انہوں نے صرف 2-2.5 لاکھ روپے دے کے ان کا منہ بند کر دیا۔
اور مقدمہ کسی اور کے خلاف درج ہوا، خود بچ گئے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے، سسپینڈ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، اور اب جا کے انہیں وہ SHO بھی لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے۔ بہرحال خیر یہ تھا۔ اب اجازت چاہنے سے پہلے 2-3 کمنٹس میں پڑھ لوں۔ میں نے ہمارے ویور جو ہے وہ بہت کمنٹس کرتے ہیں، تو انہیں کمنٹس میں پروگرام میں شامل ضرور۔ کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ نے کچھ دن سے کچھ لوگوں کو سندھ پولیس کے تمام تر برائیوں کا ذمہ وار بنایا ہوا ہے، مگر کچھ طرف آپ اپنے چینل پر نیوز چلا رہے ہیں، اچھا چلا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ بیک ڈور سیٹنگ کر کے دوبارہ اس طرف آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کے زیادہ تر پروگرام DSP زوار حسین اور صبور اور تنولی کے متعلق ہیں، باقی بھی سندھ پولیس میں اور بھی پریشانی اور 2 نمبریاں بھری پڑی ہیں، مگر ان کے طرف آپ انٹینشن نہیں دیتے، کیوں؟ آپ کے کراچی کے اور جرنلسٹ کی طرح ان سے سیٹنگ تو نہیں کر لی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا نہ کہو بھائی، میری نیت پہ شک مت کرو۔ خبروں کا اتنا فلو ہے، اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھو 46 منٹ کا میرا پروگرام ہو گیا، ویور شور مچاتے ہیں، میں اتنی زیادہ خبریں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کافی دن سے ویور سندھ پولیس کے دوسری برانچز اور یونٹ کے بارے میں نیوز کے لیے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، مگر آپ چلا نہیں رہے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے سیکنڈ اپیل کے حوالے سے، نمبر 2 CTD کے حوالے سے، نمبر 3 انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ وقت ملا تو ان پر یہ آپ کی میں تمام جو شکایتیں ہیں دور کر لوں گا۔ ہمراز رائی دیکھ رہا ہے پروگرام، ان سے کہوں گا کہ بھئی یہ آپ اس سے متعلق بھی مجھے خبریں بھجوائیں۔ دوسری جو ہے وہ ہے کہ بالکل ٹھیک بولا آپ نے، ابھی کچھ دن پہلے CTD کی ایک پارٹی بلدیہ کے علاقے میں عوام سے پٹی ہے، اس کے بارے میں ہمراز رائی سے ڈیٹیل لیں کہ وہ پارٹی کیا کر رہی تھی۔ اچھا ویو ہے، اس پر بات کریں گے۔ اچھا جناب، یو ہیو بین ڈوئنگ ٹریڈنس کیا جاب بائی ریویلنگ ہڈن ٹروتھ، یو ڈیزرو ٹو بی پرائزڈ، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، یہ مجھے مت کرو بھائی، میں تو یہ میرا فرض میں شامل ہے، مجھے اس کا یہ میرا ڈیوٹی ہے، مجھے کرنے دو سر جی۔ ایک دن یہی UT DSP SSP ساؤتھ ہوگا، نوٹ کر لیں، اس ایسے ہی لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ نہیں ویور، یہ آپ نے بڑی بات کہہ دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اب پاکستان بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، اب اس طرح کے چور اچک کے لٹیروں کے لیے سندھ پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب یہ DSP بھی نہیں رہے گا۔ اچھا آگے لکھا ہے کہ بھائی یہ تھے آج کے کمنٹس۔ آپ کمنٹس کریں، تنقید کریں، تعمیری تنقید کریں، توجہ دلائیں اپنے معاملات کی طرف، مسائل کی طرف، انشاءاللہ میں پروگرام میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ذاتی کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میری کوشش ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کا باعث بنوں، میں کسی کی کردار کشی کروں، کسی کو تکلیف دوں، نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف سندھ پولیس کو ایک مثالی پولیس بنانا ہے، سندھ پولیس کو جو ہے دکھی انسانیت کا جو ہے خادم بنانا ہے، سندھ پولیس کو مظلوموں کا ڈھال بنانا ہے۔ اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ ظالموں کا ہتھیار بن چکی ہے، ہم نے ان کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے، ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ مظلوم عوام کا جو ہے وہ خادم بنانا ہے۔ اسی کے لیے یہ میں ساری کی ساری تگ و دو کر رہا ہوں، یہ جو میں ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں، اتنی مخالفتیں جو مول رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی اور ذاتی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں 7 سمندر پار بیٹھ کر جو ہے یہ پروگرام انتہائی مشکل کے ساتھ کر رہا ہوں، صرف اور صرف جو ہے کہ یہ جو وہاں کے عوام ہیں ان کی آواز، کیونکہ وہاں کا میڈیا تقریباً کمپرومائز ہو چکا ہے،
میڈیا والوں کے تعلقات پولیس والوں سے، اور وہ پولیس والوں کی برائیاں، ان کی گندگیاں، ان کی لاقانونیت، ان کی غلاظتیں جاننے کے باوجود جو ہے ان کے خلاف کچھ کہنے کی ہمت جرات نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے اس کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے۔ مجھ تک جو خبریں آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ خبر جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے اسے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔